अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। ये रिपोर्ट हुकूमत ने जमा करवाई है और रिपोर्ट को बनाया है उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने कल अडयाला जेल के अंदर इमरान खान का चेकअप किया। और इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की सेहत के हवाले से जो केस था उस केस को निपटा दिया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में से दो लोगों ने कल रात को एक खुफिया मुलाकात की है और यह मुलाकात चोरी छुपे की गई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सुहेल खान अफरीदी को, इमरान खान की बहनों को, उनके डॉक्टर्स को और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एतमाद के अंदर नहीं लिया गया। चोरी छुपे ये मुलाकात की गई और इस मुलाकात के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने यह ऐलान किया कि इमरान खान की आंख 95% तक ठीक हो चुकी है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब आप अंदाजा करें, एक तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि मेरी आंख 85% तक मुतासर हो चुकी है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में से दो लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया एक मुलाकात के अंदर, जहां पर ना तो इमरान खान की बहनें हैं ना इमरान खान के डॉक्टर्स हैं। वहां पर यह कहा गया कि आप जाकर कह दें कि इमरान खान की सेहत ठीक है और इन्होंने बयान भी जारी कर दिया। अब सवाल यह बनता है कि क्या इमरान खान की बहनें, इमरान खान के जाती मुआलिजीन, इमरान खान के कारकुनान और खसूसी तौर पर सुहेल खान अफरीदी इस रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? तहरीक इंसाफ के धरनों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहां कहां पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है और एहतजाज की वजह से जो हुकूमत को परेशानी शुरू हो गई है, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल के व्लॉग के अंदर आपसे ये रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि इमरान खान के लिए आप लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी है, एक सियासतदान की हैसियत से नहीं बल्कि इस कौम और इस वतन के हीरो की हैसियत से कि वो पाकिस्तानी कौम का हीरो है, उसने पाकिस्तानी कौम को 50 साल तक सर्व किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आज मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपनी राय का इजहार करना है कि इमरान खान के डॉक्टर्स और इमरान खान की फैमिली की रजामंदी के बगैर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को इन रिपोर्ट्स को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिएगा। अब जरा आगे आ जाए। आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे था, जहां जहां पर तहरीक इंसाफ ने धरना दिया हुआ है, सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है, हुकूमत को आज बहुत ज्यादा परेशानी हुई और हुकूमत की जानिब से आज बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि केपीके की हुकूमत ये ठीक नहीं कर रही, केपीके की हुकूमत की जानिब से यह गलत किया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत धरने दिए हुए हैं, सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। इस हवाले से तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। अब जो कल का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इमरान खान की बहनों का उनसे मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात का दिन है। इमरान खान की बहनें कल जाएंगी और अब देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन यह खबर सामने आई है, शेख वकास अकरम ने इस हवाले से ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब की बहनें कल इस्लामाबाद के अंदर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बातें की जाती हैं, अलीमा खान या इमरान खान की दूसरी बहनें क्या बातें करेंगी, कौन सी डिमांड्स और कौन से मुतालबे सामने रखेंगी, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी की सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब जरा आ जाएं जी, कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं ने 9 बजे के करीब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर अली खान, इन दोनों को कल रात को खुफिया तौर पर चोरी छुपे पार्लियामेंट हाउस से निकाला गया और पिम्स हॉस्पिटल इनको लेकर जाया गया। वहां पर इनकी मुलाकात करवाई जाती है उन दो डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान का चेकअप किया था। हालांकि इमरान खान की फैमिली का यह मौकफ था कि इमरान खान की फैमिली में से कोई एक बंदा और इमरान खान के डॉक्टर्स में से कोई एक बंदा इस चेकअप के अंदर लाजमी होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने दोनों में से किसी को एक्सेस नहीं दी। उन दो डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाने के बाद ये दोनों साहिब जनाब मोहतरम अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर अली खान, इन्होंने कल रात को इन डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की और जिस वक्त इन डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की जा रही थी, इमरान खान के डॉक्टर्स को भी फोन कॉल के ऊपर लिया गया और उन दो डॉक्टर्स ने सारी की सारी सूरत हाल बताई कि हम अडयाला जेल गए थे, हमने जाके इमरान खान का चेकअप किया था, ये सारी की सारी सूरत हाल है। और इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आज ये जो मुलाकात हुई थी कल रात को, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा। इमरान खान के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर आसम, उन्होंने वाज़ा तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी
ہماری بات ہوئی ہے ان ڈاکٹرز کے ساتھ جنہوں نے عمران خان کا چیک اپ کیا ہے. ان ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی حالت جو آنکھ کی ہے وہ اب امپروو ہو چکی ہے. عمران خان کا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے اوپر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ میں اس کی تردید کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے خود عمران خان کو نہیں دیکھا, میں خود وہاں پر نہیں موجود تھا, میں نے خود وہاں پر چیک اپ نہیں کیا. اور دنیا بھر سے آپ کسی بھی ڈاکٹر کو فون کے اوپر کچھ کہیں گے نا, وہ آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ اچھا اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ میڈیسن دے دیں, یہ مسئلہ ہے تو فلاں ٹیسٹ کروا لیں, لیکن کبھی بھی وہ ڈاکٹر حتمی طور پر کوئی رائے نہیں دے سکتا جب تک وہ خود کسی مریض کو, کسی پیشنٹ کو چیک نہ کر لے. اور وہی کام, پروفیشنل کام عمران خان کے ڈاکٹر نے کیا ہے کہ میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں. اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے آج یہ کہا, انہوں نے کہا جی عمران خان کی آنکھ الحمدللہ 95% بالکل ٹھیک ہو چکی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, یہ وہی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 8 فروری کے احتجاج سے فوکس ہٹانے کے لیے عمران خان کی بیماری کا شوشہ چھوڑا گیا ہے, اور بعد میں پتا چلا کہ عمران خان کی آنکھ 85% تک متاثر ہو چکی ہے. اب دوبارہ محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ کریں اعلان کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ 95% تک ٹھیک ہو چکی ہے. آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی یہ سوال پوچھیں نا کہ آج سے چند دن قبل اگر کسی مریض کی آنکھ کے اندر بلڈ کلوٹ آ گیا ہو اس کی وین کے اندر, اور ڈاکٹرز اس کو یہ بتائیں کہ تمہاری آنکھ 85% تک متاثر ہو چکی ہے, تو کیا 2-3 دنوں کے اندر دنیا کے اندر کوئی ایسا علاج دریافت ہو گیا ہے کہ وہ 85% آنکھ جو خراب ہو چکی تھی وہ 95% تک ٹھیک ہو جائے؟ تو وہ بچہ بھی آپ کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑے گا کہ خدا کا واسطہ چولے مت مارو. ایسا نہیں ہو سکتا جب تک پروپر علاج نہ کیا جائے, جب تک اس مریض کے پروپر ٹیسٹ نہ لیے جائیں. اور حکومت کو سب سے زیادہ ڈر اور خوف یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز آئیں, عمران خان کی فیملی آئے, تو اندر کھاتے جو کام ڈالا گیا ہے وہ سارے کا سارا کھل جائے. کیونکہ اس بیماری کے بعد نہ تو عمران خان کو بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے. عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ عمران خان کی میڈیکل ہسٹری یہ کہتی ہے کہ عمران خان کا بلڈ پریشر کبھی بھی ہائی نہیں رہا. عمران خان کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے یا کبھی کبھار کم ہو جاتا ہے, ان کا بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں رہا. تو اب یہ پکڑے جا سکتے ہیں جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ہوں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی, خوراک کے اندر عمران خان نے ایسا کیا کھایا, جیل کے اندر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. حالانکہ عمران خان کے ساتھ پچھلے 920-30 دنوں کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے, جیسی سختیاں عمران خان کے اوپر کی گئی ہیں, عمران خان نہ ڈرے ہیں, نہ بکے ہیں, نہ جھکے ہیں, نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا ہے. تو اچانک سے ان کے بلڈ پریشر کا بڑھنا, ان کی آنکھ کی وین کے اندر بلڈ کلوٹ کا آنا, یہ کسی بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی فیملی, عمران خان کے کارکنان یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا چیک اپ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی کے اندر ہو, ان کے سارے ٹیسٹ لیے جائیں, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور مسئلہ بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی پتہ چل سکے. محمود خان اچکزئی نے ایک اور اعلان بھی کیا. انہوں نے کہا جی علامہ راجہ ناصر عباس کی عمران خان کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی. دوسرے نمبر پہ انہوں نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے. جب یہ سارا معاملہ ہوا, جب ان کا بیان سامنے آیا تو پھر بڑا سخت رد عمل آیا کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ 95% تک ٹھیک ہے. تو اب تھوڑی دیر قبل ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی جب تک عمران خان کی فیملی اور ان کے ذاتی معالج کی موجودگی میں امراض چشم کے ماہرین طبی سہولیات فراہم نہیں کرتے, عمران خان کا چیک اپ نہیں ہوتا, تب تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا. پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا اس وقت تک کے پی ہاؤس کے اندر پہلے ختم کیا گیا تھا, دوبارہ ابھی اطلاعات ہے کہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی دھرنا جاری ہے, اور باقی جو سب سے بڑا دھرنا ہے وہ سوابی کے مقام کے اوپر جاری ہے. لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. خوشحال گڑھ کے مقام کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جاری ہے. بلوچستان کی طرف بھی اطلاعات ہے کہ وہاں پر بھی کچھ پوائنٹس ابھی بھی بند ہیں. باقی کراچی کے اندر اور پنجاب کے اندر وقفے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلتے ہیں اور نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, سڑکوں کو, راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو مانا جائے. ناظرین کرام, یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے, لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے, خصوصی طور پر عمران خان کے کارکنان کے لیے, اور وہ ہیں سہیل خان افریدی صاحب. سہیل خان افریدی کا اس سارے معاملے کے اندر کردار. یاد رہے کہ سہیل خان افریدی نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ کچے دھاگوں سے بندھے ہیں اور ہم ان کو توڑ دیں گے, وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے.
اور پھر ایک کنٹینر کی ویڈیو آئی تھی جس پر لکھا تھا آزادی یا موت۔ اب لوگ سہیل خان افریدی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سہیل خان افریدی صاحب آپ اب یہ کہتے ہیں، اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سہیل خان افریدی کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اللہ نہ کرے اگر ان کی آنکھ ضائع ہوگی، تو کل کو آپ کیا تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ جواب دیں گے کہ بھائی میں تو نہیں کچھ کر سکتا تھا، وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی نے فیصلہ کرنا تھا۔ عمران خان کے ساتھ کسی کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ تحریک انصاف کے کارکنان اپنی مرضی کے تحت نکلے، خود نکلے، اپنی مدد آپ کے تحت نکلے۔ جب انہوں نے پریشر بلڈ اپ کر دیا، جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اب ہمارے کارکنان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لوگ گئے اور جا کر صوابی کے اندر بیٹھ گئے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ آپ لوگوں کو یہ میری باتیں بری لگ سکتی ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ آپ تک پہنچائیں۔ اور جس طریقے سے ہماری بہت سی باتیں حکومت والوں کو بری لگتی ہیں کہ یار یہ کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سی باتیں ہماری تحریک انصاف کے جو سینئر قیادت ہے یا ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو بھی بری لگ سکتی ہیں، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی ہمیشہ بری ہوتی ہے، اس سے ہمیشہ نظریں چرائی جاتی ہیں۔ تو سہیل خان افریدی کے اوپر بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، معاملات کو اپنے ہاتھ میں کیسے لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ہیلتھ بیٹ رپورٹر ہیں جن کا نام ہے جہانگیر خان، انہوں نے ایک بڑا معنی خیز ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے اور اس مکالمے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ کہ کسی جگہ پر کسی سے مکالمہ ہوا اور وہاں پر یہ کہا گیا مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ نے مجھے کسی مقصد کے تحت زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ شخصیت کون ہو سکتی ہیں؟ میری گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، کہتے ہیں کہ یہ 85% بنائی جانے والی باتیں درست نہیں ہیں۔ اینک کے ساتھ عمران خان کی آنکھ 70% درست ہے، جبکہ دوسری آنکھ کا ویژن 6/6 ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی وہ حکومت ہے جو یہ کہتی تھی کہ عمران خان عالی شان محل کے اندر رہ رہے ہیں، جیل کے اندر عمران خان کو VIP سہولیات ملی ہوئی ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان سہولیات کے اندر عمران خان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، عمران خان کی وینز کے اندر بلڈ کلوٹ آتا ہے، اور پمز کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کی ایک آنکھ کی بنائی 85% تک متاثر ہو چکی ہے۔ دیکھیں، اگر عمران خان کی 85% بنائی والی بات جھوٹ ہے، اگر عمران خان کو آنکھ کے ساتھ 70% تک بالکل درست نظر آ رہا ہے، تو آپ کو کس چیز کا ڈر اور خوف ہے؟ چلیں جی، علیمہ خان کو اس وجہ سے نہیں ملنے دیتے کہ وہ باہر آ کر عمران خان کا پیغام بتا دیتی ہیں۔ آپ عمران خان کے ڈاکٹر کو ایکسس دیں، آپ عمران خان کے دونوں ڈاکٹرز کو بلائیں کہ دونوں آ کے چیک کر لیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ ثابت کریں کہ تحریک انصاف والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ یہ چیز بتائیں کہ تحریک انصاف والے صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن نہ تو آپ عمران خان کی فیملی کو ایکسس دے رہے ہیں اور نہ آپ عمران خان کے ذاتی معالجین کو ان تک ایکسس دے رہے ہیں، تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر لوگ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور بڑی اہم خبر ہے۔ خواجہ آصف صاحب سے سوال ہوا، ان سے سوال ہوا کہ جس وقت نواز شریف صاحب کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو علاج کے لیے ان کو بیرون ملک بھیجا گیا تھا، عمران خان کے حوالے سے بھی ایسی باتیں آ رہی ہیں، تو کیا عمران خان بھی باہر جائیں گے؟ تو خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے انہیں علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اخباری باتیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو یہ چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل مانگتے ہیں، NRO مانگتے ہیں، عمران خان صاحب ترلے کرتے ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب کی گواہی ہے۔ اب اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا وہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے ایک بڑی سخت بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت وجود ہی نہیں ہے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر فعال ہو چکی ہے، ججز اگر کام نہ کرے تو وکلا کی بقا مشکل ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کو انصاف نہ دے سکے تو وکلا کے ہونے پر ایک سوالیہ نشان ہے، یہ واضح طور پر انہوں نے کہا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے حوالے سے اور ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کرنے کے حوالے سے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اس 24 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر ہم بڑا سخت لاہ عمل دیں گے، اور ایسا لاہ عمل دیں گے کہ اس سے واپسی ممکن نہیں ہوگی، اور یہ اعلان کیا ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر آصف نسوانہ نے۔ ایک اور خبر ہے جی اہم ترین، پشاور سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کارکن نے واضح طور پر یہ پیغام دیا،
انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی ہم لوگوں نے سخت فیصلے نہ کیے تو بہت دیر ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے عمران خان جیل کے اندر بیمار ہے, ہمارا دل جل رہا ہے, اگر دیر ہوئی تو ہماری ناک کٹ جائے گی. انہوں نے کہا کہ آپ جلدی اعلان کریں, ہم لوگ آگے آگے ہوں گے. عمران خان کے کارکنان جو ہیں وہ واقعہ ہی عمران خان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے, محبت کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے اوپر جان نشاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس طریقے سے اقدامات نہیں کر پا رہی جس طریقے سے عمران خان کے کارکنان ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہاں سے دوسرے معاملات ہو رہے ہیں. ہارون رشید سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک بات کہی بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے کہا جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اتنی اذیت مجھے کربلا کے اندر نہیں ہوئی تھی جتنی اذیت مجھے کوفہ کی خاموشی پر ہوئی تھی. کوفہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے. ہر وہ شہر کوفہ ہے جہاں ظلم ہو اور لوگ خاموش رہیں, کہ لوگوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے, ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے اور لوگ آواز بلند نہیں کرتے, لوگ نہیں کہتے, ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے, ظالم کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ بلند نہیں کرتے. وہ سارے کے سارے کوفہ کے شہری. پاکستان کے اندر ایک بڑا ادارہ ہے ڈان, آپ کو پتا ہوگا, انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک خبر چھاپ دی ایک فیک ٹویٹر اکاؤنٹ کو لے کر. وہ ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان کی بہن کے نام نورین خانم کے نام پر بنا ہوا, جہاں پر یہ کہا گیا جی عمران خان کی صحت اب قدرے بہتر ہے, معاملات ٹھیک ہیں. تو ڈان نیوز نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر خبر چھاپ دی. یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کم سے کم تھوڑا سا کراس چیک کر لیں کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان کی بہن کا ہے بھی یا نہیں. آپ یقین کریں کہ ہمارے سامنے کبھی کسی ٹویٹر اکاؤنٹ کی کوئی چیز آ جائے نا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کس بندے کا ہے یا کس کا نہیں ہے, تو باقاعدہ طور پر ہمیں چیک کرنا پڑتا اپنے سورسز سے کہ یار یہ پتہ لگا کے بتاؤ کہ اس بندے کا ہے بھی یا نہیں ہے. ڈان نیوز اتنا بڑا ادارہ ہے اور بغیر چیک اپ کے بغیر چیک کیے آپ لوگوں نے وہ ماشاءاللہ سے خبر چھاپ دی. آگے آ جائیں جی. سہیل وڑائچ صاحب انہوں نے ایک بات کی ہے, کہتے ہیں جی تاریخ تو یہی رہی ہے کہ نیلسن منڈیلا کو اپنے سفید فام ظالم حکمرانوں سے معاہدہ کر کے ہی اقتدار مل سکا تھا, کہ ان کو بھی اقتدار ملا تھا تو انہوں نے بھی ظالم لوگوں سے معاہدہ کیا تھا. اب اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے کیسے دانشور ہیں پاکستان کے اندر. عمران ریاض خان نے ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا جی سہیل وڑائچ اور چند ٹاؤٹس دن رات کبھی یہ منتیں کرتے ہیں, کبھی ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اور جھاگ نکال کر مظلوم کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے فائدے گنواتے رہتے ہیں, مگر ان کی زبان سے ایک لفظ بھی ظالم کے خلاف نہیں نکلتا, اس ظلم کے خلاف نہیں نکلتا جو ظالم مظلوم کے اوپر ڈھاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو یزید کو ہر دور کے اندر میسر ہوتے ہیں, جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ڈیل کر لو, کمپرومائز کر لو, ایسے کر لو ایسے کر لو, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن کبھی بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر نہیں بولتے. آگے آ جائیں جی. ایک فیسٹیول ہو رہا تھا جی, فیض فیسٹیول, وہاں پر حامد میر نے مظہر عباس سے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی فیض نے کہا تھا کہ بول کہ اب لب آزاد ہیں تیرے, تو آپ بتائیں کہ آپ کے لب اب کتنے آزاد ہیں. جب حامد میر نے سوال پوچھا تو جو حاضرین وہاں پر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بلند آواز کے اندر تالیاں بجائیں. تو حامد میر نے کہا کہ یہ لوگوں نے جواب دے دیا. تو مظہر عباس نے اس کے اوپر کہا کہ میں نے صحافت کے بہت سے ادوار دیکھے ہیں, صحافت کا اس سے بدترین دور میں نے نہیں دیکھا جو ابھی چل رہا. یہ بات انہوں نے کی ہے. آگے آ جائیں جی. حکومت کی جانب سے رمضان المبارک سے پہلے پاکستانیوں کو بہت بڑا تحفہ دے دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 32 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے. یاد رہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو نعرہ لگا کر آئی تھی کہ ہم نے مہنگائی کو ختم کرنا ہے, میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. پھر آپ نے پی ڈی ایم 1 کا دور دیکھا, نگران دور دیکھا, بعد میں پھر یہ حکومت آئی, یہاں پر کہا گیا میرے پاس $100 ارب کا فارمولا ہے. پھر جنٹری بیچ آیا, اس کی پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی تھی, ساری کی ساری چیزیں آنی تھی. اور آخر کار ہم کیا دیکھتے ہیں, کبھی بیلاروس کا صدر پاکستان آتا ہے, کبھی قزاقستان کا صدر پاکستان آتا ہے, کبھی ہم سعودیہ کی جا کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ $1 ارب کا ادھار ہمیں تیل دے دو, کبھی ہم یو اے کی جا کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے جو پیسے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں 1-2 مہینے کے لیے رول اوور کر دیں. تو یہ سارے کے سارے حالات و واقعات چل رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ حکومت کیا کر رہی ہے, پہلے لوگوں کو کہتی ہے, انکرج کرتی ہے, مثال کے طور پر سولر والا معاملہ, انکرج کرتی ہے کہ بھائی لگائیں سولر. اور جب لوگوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر سولر لگا لیے, پھر پتہ چلا کہ وہ آئی پی پیز کو نقصان ہو جائے گا, وہاں پر یہ بنٹو کیسے دینے ہیں, تو پھر کہا کہ نہیں جی یہ سولر والا معاملہ اب ریورس کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور اب اس کے بعد حکومت جو ہے شاید وہ بیٹریز کے اوپر بھی ڈیوٹیز بڑھائے گی, کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا
کوئی فریم ورک نہیں ہے کہ ملک کے اندر یہ جو پیسے کو جنریٹ کرنے کا حساب کتاب ہوتا ہے اس کو یہ بڑھا سکے۔ نجم سیٹھی نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا جی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری کو بجلی پر 4 روپے کی سہولت دے دی ہے، دوسری طرف فکس چارجز لگا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ مزید کہا کہ ساری دنیا سولر کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور یہ شفٹ کرتے کرتے رک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگے بیٹریز بھی سستی ہو رہی ہیں، تو کیا آپ بیٹریز کے اوپر ڈیوٹی لگانا شروع کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہی مسئلہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا، کیونکہ کوئی پالیسی 6 ماہ سے زیادہ ان کی نہیں چلتی۔ پتہ کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ پالیسیاں ان کی لمبی ہوتی ہیں جو ملک اور قوم کا سوچتے ہیں، جو ملت کا سوچتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اقتدار بچا رہے، ہماری کرسی بچی رہے، ہمارے اقتدار کو دوام رہے، یہ 5 سال ہم نکالیں، اگلے 5 سال کا بندوبست ہم کریں گے، ان کی پالیسی کبھی بھی لمبی نہیں ہوتی۔ آگے آ جائیں جی۔ پاکستان اور ہندوستان کا کل آپ کو پتا میچ ہوا اور پاکستان بہت برے طریقے سے یہ میچ ہارا۔ بہت سے لوگوں نے پاکستانی ٹیم کے اوپر تنقید کی۔ شعیب اختر وہ واحد کھلاڑی ہیں پاکستان کے اندر سے جنہوں نے کھل کر پاکستان کے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کہا، اور یہ تنقید انہوں نے ہندوستان کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک کرکٹر کو نیوز چینل کا اگر آپ چیئرمین لگا دیں گے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے نیوز چینل کیسے چلانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے اگر آپ ایک بندے کو جس کو کرکٹ کا نہیں پتا اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیں گے تو ٹیم کیسے چلے گی؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ایک میچ نہیں جیت سکتے ان کو سپر سٹار بنایا ہوا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کسی نااہل بندے کو کسی پوزیشن کے اوپر لگا دینا یہ سب سے بڑا کرائم ہے۔ یہ باتیں کی ہیں شعیب اختر نے۔ اس کے علاوہ ارشاد بھٹی نے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ضروری اعلان سنیے، ہم شہباز شریف کو، ملک اور محسن نقوی کو کرکٹ تباہ کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سے ہماری جان چھڑائے، آمین ثم آمین۔ اعلان ختم ہوا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔